रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्बी खुसूसी ट्रांसमिशन शहादत जनाब सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 6 नवंबर है, 14 जमादुल अव्वल और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, जो खुसूसी अय्याम होते हैं उसमें खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त शहादत के अय्याम हैं जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के, तो मुसलसल जो है वो तारीखी हक़ाइक़ के ऊपर तारीखी हवालों के साथ जो कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद हुआ, जो तारीख में लिखा, उसको तमाम उम्मत मुस्लिमा की मुख्तलिफ कुतुब से आपकी खिदमत में उसका निचोड़ पेश किया जा रहा है। इस मौजूद के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है, यकीन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब, अवध की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से। कबल आपको प्रोग्राम में खुशामद कहेंगे, खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और शहजादी का पुरसा पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी आज बरतानिया या बाज़ ममालिक में 14 जमादुल ऊला है और हिंदुस्तान में और गालिबन पाकिस्तान में आज 13 जमादुल ऊला है। बहरहाल ये सिद्दीक़ा कुबरा जनाब फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर्दनाक मज़लूमाना शहादत की तारीख़ है और जिसकी सालाना यादगार अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अय्याम अज़ाए सय्यदुश्शुहदा की तरह सारी दुनिया में शियान जनाब सैयदा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादार उम्मत इस गम को मना रही है। तो उसकी मुनासिबत से मैं तमाम शियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और तमाम उम्मत मुस्लिमा बल्कि तमाम आलम इंसानियत को तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तबीयती गुफ्तगू के साथ जो है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे हमेशा की तरह। क़िबला, थोड़े से असबाब शहादत को तलाश करना ज़रूरी है कि लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्यों, और आपका सिन और उम्र भी जो है वो बहुत कम थी। आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद इस तरह से घर पे हुजूम होना, हमला होना, आखिर पीछे खिचड़ी क्या पक रही थी? वजह क्या बनी? शहजादी के घर पे हमला हुआ, शहजादी को मजरूह किया गया, आप जख्मी हुई और जो है वो शहीद हो गई। असबाब शहादत क्या है? वजह क्या है? तारीख क्या लिखती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मक़तूलीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आया मवद्दत की तिलावत के साथ करता हूँ कि जिसमें साफ साफ और रोशन अल्फाज में अल्लाह ने अपने रसूल के वसीले से अजर रिसालत तलब किया और अजर रिसालत में मवद्दत क़ुरबा यानी रसूलुल्लाह के क़राबत की मवद्दत, खाली मोहब्बत नहीं, मवद्दत। मोहब्बत फ़कत एक शख्स से होती है, मवद्दत उससे भी मोहब्बत और उसके किरदार से भी मोहब्बत, उसके दीन से मोहब्बत, इसे मवद्दत कहा जाता है। ये एक रूहानी मोहब्बत है और ये जुज़्व दीन है।
تو قرابت اور قربہ میں اگر دیکھا جائے تو کوئی تردید نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں سر فہرست صدیقہ کبریٰ ہے، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام. تو ان کی مودت جو ہے وہ اجر رسالت ہے. اب اتنا تو طے ہے بالاتفاق تاریخی شواہد سے، اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی ولادت بعثت نبویہ کے 5ویں سال ہوئی. تو 8 سال مکے میں، اور دوسری ہجری میں آپ کی شادی ہوئی 10ویں سال، اور 11 ہجری کی شروعات میں، یعنی یہی یا جمادی الاولیٰ کی 13 یا 20 دن کے بعد جمادی الثانیہ، روایات میں ہے کہ 40 دن کے بعد رسول اللہ کے، بعض میں ہے 75 دن، بعض میں 95 دن، اور بخاری وغیرہ میں 6 مہینہ بھی ہے. تو مطلب بس بہت قلیل مدت ہے حضرت کے بعد، یعنی 18 سال آپ کی عمر ہوتی ہے. تو یہ تو طے ہے کہ نوجوانی میں، لڑکیوں والی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. چلیے شہادت تو ابھی گفتگو کروں گا. تو یہ تو طے ہے کہ آپ کی 18 سال کی عمر میں وفات ہوئی. اب وہ لوگ جو طبیعی وفات کے قائل ہیں اور بی بی کے یعنی مقتولہ ہونے کے، شہیدہ سے مراد مقتولہ یعنی فزیکل ڈیتھ نہیں ہوئی، آپ کی طبیعی موت نہیں ہوئی، یہ ہے شہادت، یہ ہے آپ کا قتل. تو اگر طبیعی موت ہوئی تو ہم کو اب جو منکر ہیں وہ اس کا جواب دیں اور اپنی کتابوں سے یا ہماری کتابوں سے کہیں تلاش کر کے بتائیں کہ 18 سال کی عمر میں، لڑکیوں کی عمر میں، عالم صحت میں، جوانی میں، نوجوانی میں اسباب کیا تھے، کیا سبب موت تھا، کون سا مرض تھا بی بی کو، کیا ہو گیا تھا ایک دم سے. کوئی ایک جھوٹی روایت ہمیں کوئی دکھا دے. اور اگر نہیں دکھا سکتے ہیں طبیعی موت، تو اب ہم نہیں، وہ تحقیق کر کے بتائیں کہ شہنشاہ کائنات کی اکلوتی شہزادی کا موت کا سبب کیا تھا. بھائی عالم اسلام کا بہت بڑا ایشو ہے. حضرت کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی امت کو محبوب ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اور تھا، دعویٰ بھی یہی تھا، خلیفہ اول کا بھی یہی دعویٰ تھا، خلیفہ دوم کا بھی یہی دعویٰ تھا جب دروازے پہ آئے کہ ساری کائنات میں آپ کے بابا سب سے زیادہ محبوب تھے اور ان کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو ساری امت کی شہزادی جو حضرت کے بعد جس کی سب سے زیادہ اہمیت تھی، کم سے کم محبت و مودت و جذبات کے لحاظ سے، وہ ہے فاطمہ زہرا علیہ السلام. تو کیا امت کو نہیں چاہیے، محققین کو نہیں چاہیے کہ تلاش کریں، تحقیق کریں کہ سبب موت کیا تھا شہزادی کونین کا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ سراغ نہیں مل رہا ہے اور اشارے نہیں مل رہے ہیں یا بلکہ وضاحت نہیں مل رہی ہے. باقاعدہ ہے، طرفین کی کتابوں میں ہے، سنی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں ہے. آپ کے در پہ حملہ ہوا، ہجوم ہوا، اٹیک ہوا، یہاں تک تو سب کہتے ہیں. آپ مظلومہ ہیں، آپ کا حق بھی چھینا گیا، میراث آپ کے باپ کی نہیں دی گئی آپ کو، یہ بھی کوئی کم ظلم ہے. فدق کو ہیبہ کیا تھا حضرت نے، سب شواہد اہل سنت کتاب میں موجود ہے. فتح خیبر کے بعد وہ فدق کا واقعہ، وہ واپس ہو رہے تھے، وہ بڑی اراضی جس پہ اللہ کا حکم تھا اسی وقت آئے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذَا الْقُرْبَى یعنی اپنے قربا کو، وہی آیہ مودت الا المودت فی القربا، سر فہرست فاطمہ زہرا ہے اور قربا کو اس کا حق دے دو. تو پیغمبر نے وہ فدق کی اراضی ان کو دی، وہ بھی چھین لی گئی. اس کا کیا جواب ہے اس آیت کا، اس کے نزول کا؟ اور قربا میں فاطمہ زہرا، وہ بھی میراث کا واقعہ، بی بی کا خطبہ سب موجود ہے. وہ تو تھیں ہی مظلومہ، وہ تو تھیں ہی دل شکستہ، ان کو تو جھٹلایا گیا تھا، ان کو تو کہنا پڑا تھا وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسِ، لوگوں جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، اور میں جو کہتی ہوں وہ صحیح کہتی ہوں، میں غلط نہیں کہتی، میں ناحق نہیں کرتی. یعنی ان کو جھٹلایا گیا تھا، باقاعدہ ان کو کہنا پڑ رہا تھا
کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ کا جو میں غلط شاندار نہیں کہتی۔ خطبہ ہے، خطبہ فدکیہ، جس میں آپ نے سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا آشکار کر دیا، جو اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا آشکار کر دیا، اور جو فضائل، جو توحید اور رسالت اور امامت پیش کی وہاں پر، اصل میں یہ خطبہ دینے کی نوبت کیوں آئی؟ کیوں اتنی جرأت ہو گئی کہ شہزادی کو دربار بلا لیا؟ کیوں اتنی جرأت ہوئی؟ اتنی گستاخی جانا کرنے کی پڑا، جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ صدیقہ کو جانا پڑا۔ اللہ آپ کے عامل دیکھیے، اسلام میں یہ قانون ہے شریعت کا، اصالت الید، یہ اصول الفقہ کا بھی قانون ہے، فقہ کا قانون بھی، فقہ کی اصل ہے ایک، جیسے اصالت الطہارہ، جیسے اصالت السوق، اصالہ، ید سوق، ید مسلم، یہ سب بھی بہت سی تو اصلیں ہیں۔ ایک اصل یہ ہے کہ اصالت الید، یعنی کیا کہ جب ڈسپیوٹ ہو جائے کہ کسی ایک اراضی کی ملکیت کا کون مالک ہے، تو جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہو، ملکیت ہو، اصالتاً وہ اسی کی کہلائے گی۔ اب کوئی اس کے خلاف اگر مدعی ہے تو اس کو ثبوت لانا پڑے گا، اس کو گواہ لانے پڑیں گے۔ بالکل الٹی گنگا بہ رہی تھی، بی بی کے عمال، عامل، ان کے ورکرز، ان کے نوکر، ان کے کام کر لیبرز رہے تھے۔ کام کر رہے تھے، اور جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کے عمال کو نکال دیا گیا، حکومت وقت نے ہماری اراضی پہ فدق پہ قبضہ کر لیا ہے، تب آئیں۔ اور میراث کا مطالبہ، یعنی دو مطالبے تھے، ایک وہ جو ہم کو بابا نے ہمارے ہبہ کیا تھا، 50 وارث ہوتے لیکن فاطمہ کو ہبہ کر دیا، یہ خاص رسول اللہ کی ملکیت ہے، یہ قرآنی حقائق ہے۔ وہ فے کا مال وہ کہلاتا ہے کہ جو بغیر مسلمانوں کے گھوڑے دوڑے ہوئے، بغیر جنگ کیے، بغیر جہاد کیے ہوئے، خود بخود اللہ، وہ آیتیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے، وہ موضوع بھی اتنا نہیں ہے اس وقت ہمارا، شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو اللہ مما افا اللہ، جو اللہ اپنے نبی کو دے دے، فے یہ کہلاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے گھوڑے نہ دوڑے ہوں، انہوں نے جہاد نہ کیا ہو، جنگ نہ کی ہو، تلوار نہ چلائی ہو، وہ خاص رسول اللہ کا حق ہے۔ اور وہی خاص حق کے لیے اللہ ہی نے کمانڈ کیا کہ وہ آتِ ذی القربیٰ حقہ، تو وہ پیغمبر نے دے دیا صدیقہ کبریٰ کو۔ تو ایک میراث کا مطالبہ تھا، ایک فدق کا۔ اگر انکار کر دیں فدق سے، الٹا مانگا جا رہا ہے، گواہ مانگے جا رہے ہیں، جبکہ گواہی وہی سب پیش کی گئی کہ ہر حساب پورا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات گواہ ہیں، صدیق اکبر گواہ ہے، اور اس کی گواہی ناکافی ہے۔ جنت کے دونوں سردار حسن حسین گواہ ہیں، وہ بچے ہیں۔ ام ایمن گواہ ہیں، جو مبشرہ بالجنہ ہے، رسول اللہ نے کہا تھا جنتی بی بی ہے، جنتی بی بی، بتائیے وہ جھوٹ بولے گی، غلط گواہی دے گی؟ وہ وٹنس ہے، وہ عورت ہیں، آدھی گواہی ہے، پوری نہیں ہے یہ گواہی، دو عورتیں ہوں تب ایک مرد کے برابر۔ مولا کائنات صدیق اکبر، اللہ اکبر، خود جو مدعی ہے، جو جناب فاطمہ زہرا ہے، وہ مباہلہ کی صدیقہ، صدیقہ کبریٰ، جنت کے سردار، بچوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ الٹے بھائی ان کو چاہیے اچھا، دلیل کیا دیں، ان کو کیا چاہیے کیا گواہی دیں۔ جو گواہ مانگ رہے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ صدیقۃ الطاہرہ ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ سید شباب اہل جنہ ہیں، رسول اللہ کیا نہیں صلی معلوم اللہ تھا؟ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا نہیں کیا یہ معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا؟ سب معلوم تھا، کیوں؟ سب معلوم کیوں تھا۔ پھر؟ صف اول کے صحابہ تو وہی تھے، اہل سنت کی روایت کو مانے تو بھائی کیا کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی تھے بھائی، بلکہ پہلے دوسرے نمبر پہ تھے بقول ان کے۔ تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ جنت میں جی بشارت رسول نے ان کو دی ہے بقول ان کے، تو اس کے سردار حسن حسین ہیں، اس کے قسیم الجنت والنار جو ہیں وہ علی ہیں۔ سب اہل سنت کتابوں پٹا پڑا ہے۔ وہ صدیقہ کبریٰ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین بھی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی ہیں، جس میں آسیہ بھی ہیں، مریم بھی ہیں، خدیجہ بھی ہیں۔ 4 منتخب پیغمبر کی حدیث ہے فضائل صدیقہ کبریٰ میں، اہل سنت کتابوں میں۔ کمل من الرجال کثیر وما کملت من النساء الا 4، مردوں میں تو کثیر تعداد ہے کہ جو کامل گزرے، مگر خواتین میں مکمل جو ہے، مکمل وہ 4 گزری ہیں، جس میں کون ہے؟ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، 4 ہیں۔ اور ان میں بھی سب سے افضل فاطمہ زہرا ہیں، جو اپنی ماں کی بھی سیدہ ہیں، مریم کی بھی، آسیہ کی بھی۔ ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ دیکھیں یہی مصائب جناب صدیقہ کبریٰ ہیں کہ آج تک ہر کتاب میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔
ان کو احساس نہیں تھا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہو آسیہ و مریم سے بھی اونچی اور خدیجہ سے بھی اونچی، وہ جھوٹ بولے گی، غلط دعویٰ کرے گی آ کے؟ حسن حسین جنت کے سردار بچے ہیں. واہ واہ واہ. قرآن میں 2 اسی لیے تمثیلیں موجود ہیں، 2 واقعات موجود ہیں، 2 بچوں کی گواہی قبول کی گئی ہے ان کے زمانے میں. جب حضرت یوسف کے اوپر الزام آیا تو گہوارے سے بچہ زلیخا کے خاندان کا بولا اور عصمت اور عفت یوسف کے حق میں گواہی دی. اور جب حضرت مریم پہ بنی اسرائیل نے الزام لگایا، وہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے سورہ مریم میں، فَأَشَارَتْ إِلَى الْمَهْدِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. جب مریم سے کہا گیا، ان کا وہ چپ ہیں، ان کا وہ اشارہ کر دیا گہوارے کی طرف، ان کا یہ کہاں سے لے آئیں بچہ، تو اشارہ کیا تو گہوارہ، ان کا کیفا ہم جو ہیں وہ گہوارے کے بچے سے کیسے گفتگو کریں، تو فوراً آواز آئی جناب عیسیٰ کی گہوارے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ لیے 2 بچوں کی گواہی قبول کی گئی. قرآن میں ریکارڈ اللہ نے وہی بنا کے قانون بنا دیا کہ گہوارے کے بچوں کی گواہی بھی قبول کی جاتی ہے اگر صدیق ہوں، اگر سچے ہوں. تو حسن حسین تو ان سے بھی افضل ہیں. یہ لیے تو یہ سب مسئلہ ہے، میراث ہے، فدق ہے، یہ سب مظالم کے بعد اچھا اب وہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ اب جو پوچھ رہے ہیں کہ قول و فعل میں بہت تضاد ہے. کہیں پر تو گواہی جھٹلا رہے ہیں، کہیں پہ تو مان نہیں رہے، کہیں پہ اس حد تک مطیق نظر آ رہے ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی پرچہ تحریر جنت کی لکھ دے، میں اپنے کفن میں لے جاؤں. کہیں پر مطلب اس ٹائپ کے سیاسی بیان بھی ہیں. کہیں پر نزائی کیفیت میں کہہ رہے ہیں کاش میں جناب زہرا کے در پہ آگ نہ لایا ہوتا، کاش میں بکری کی نیکنی ہوتا، کاش میں دمبے کی چکی ہوتا، لوگ بھوکے کھا جاتے، کاش میں یہ نہ کرتا. مطلب کوئی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا. مطلب آدمی سامنے آ کے مقابلہ کرتا ہے تو مقابلے پر رہے، یا تو مقابلہ کرے، یا پھر جو حکم قرآن نے دیا وہاں تک رہے، مطیع و فرما بردار رہے. مطلب کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ہے نہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے، انکسار بھی اسی کو زیب دیتا ہے جو بہت بلند شخصیت ہو، سیدھی بات، ورنہ انکسار حقیقت بن جاتا ہے. بس میں جو کہنا تھا کہہ چکا. اور حقیقت یہ ہے، یہ سب ڈرامے بازیاں تھیں، باقی سب ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. ہوں گے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، نیک کام. سب سے بڑا بلنڈر یہی کیا ہے، اور وہ دین کے ساتھ بلنڈر ہوا ہے، اہل بیت کے ساتھ بلنڈر. دین، کیونکہ اہل بیت دین ہے بھائی، دین ہے، دیندار نہیں ہے. اہل بیت دیندار ان کے نوکر ہوتے ہیں، وہ جنتی نہیں ہیں، وہ سرداران جنت ہیں بھائی، وہ تقسیم جنت و نار کرنے والے ہیں. کسی کی محبت مودت چاہے صحابہ ہوں چاہے ازواج رسول ہوں، اجر رسالت نہیں ہوتی. مودت قربا ہے اجر رسالت. کوئی جو ہے وہ ردیف ثقلین نہیں ہے، اہل بیت ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے، وہ اطرت ہی اہل بیتی، خالی اہل بیتی نہیں تاکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کو شامل کر دیا جیسے آیت تطہیر میں، نہیں، اطرت. اہل بیت وہی ہیں جو اطرت ہیں. اور اطرت سسرالی لوگ نہیں ہوتے، اطرت جو ہے سمدھانے والے نہیں ہوتے، خاندانی ہوتے ہیں. خون جن پہ جا کے جمع ہو جائے رسول اللہ کا گھر، خاندان، بلڈ، جن کا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، یہ ہیں آل، یہ زہرا، علی، حسن، حسین، یہ ہیں، یہ اطرت ہیں. تو یہ ردیف ثقلین ہیں. اور گمراہی سے بچ جاؤ گے اگر ان سے متمسک رہو گے، اور یہ جدا نہیں ہوں گے. حوض کوثر تک آئیں گے ہمیں، سب کچھ تو معلوم ہے، حدیث ثقلین بھی بتا رہی ہے. یہی تو ایتونی بالقرطاس والقلم میں کہا گیا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم لکھ دوں. اور پھر وہی بات ہے، کیا لکھنے تو دیا، لکھنے دیا نہیں تو کیا لکھ دیتے، کیا لکھ دیتے. یہ کیسے شیعوں کو معلوم ہے؟ ایسے معلوم ہے. کیوں کہا تھا ایتونی بالقرطاس والقلم اکتب لکم صحیفۃ لم تضلوا بعدی ابدا. ایسا صحیفہ نوشتار لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی نہیں گمراہ ہوگے. حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. مطلب امت کو صبح قیامت تک گمراہی سے بچانے کا نسخہ لکھنے جا رہے تھے، وہی جو حدیث ثقلین میں بتایا گیا تھا. اور من کنت مولا فہذا علی مولا، اس خطبہ غدیر کا جز بھی حدیث ثقلین ہے. اور اب اس کو مکتوبی شکل دینے جا رہے تھے کہ میرے بعد امت کی کو کمانڈ کون کرے گا، کون ولی ہے، کون خلیفہ ہے، کون سرپرست ہے، کون حاکم ہے. یہ دین کا مسئلہ تھا. جب کہا گیا تھا کہ ان حاضر رجل لا یحزو لا یحجر معاذ اللہ، یعنی all fall his یان بک رہا ہے، یا بہت بچا کے جو علمیہ جمعرات ہے، رضیت یوم خمیس ہے، اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں رسول اللہ نے بعض لوگوں کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، کہا کہ نکال دو ان کو؟
کیوں ان کو ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا؟ بتائیں وہ کون لوگ تھے، کون بیان تو کیا شور جاتا مچا ہے، رہا تھا؟ جب قرآن نہیں قرآن کہہ بیان رہی ہے کیا کہ جاتا ہے. آواز، ہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ آواز بلند نہ کرو نبی سے، صوت النبی کے اوپر آواز بلند نہ ہو نبی کی آواز پہ، وہاں جی شور ہو رہا ہے، یا کافر نکال دیں، تو یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا یا بیان. ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صحیح. ولا تجہر له كبعض بعضکم، میں ذہن سے نکل رہی ہے آیت روانی میں کہ نبی کی صوت پر اپنی صوت نہ بلند کرو اور ایسے نبی کو نہ پکارو کہ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ یہ حرکت کرنی، جسارت کرنے سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، وینش ہو جائیں، ختم ہو جائیں. جو کچھ کیا ہے تم نے، ہجرت وجرت جہاد وہاد صدقہ خیرات، سب ختم ہو جائے اور تم کو شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو کہ ایک دم سے سب ختم ہو گیا. سب کچھ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ یوم الخمیس کا واقعہ، ابن عباس کیوں روتے ہوئے نکلے؟ اسی وقت نکلے، اسی وقت روتے ہوئے. بخاری میں موجود ہے بھائی، کہ ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈ نہیں کیا گیا، ایسا نہیں ہے کسی نے بیان نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. علماء اہل سنت آج بھی بیان کرتے ہیں. ابن عباس، یوم الخمیس، وما یوم الخمیس، ہائے پنچمبے کا، ہائے جمعرات کا دن، ہائے وہ جمعرات کا دن کہ جو رسول کے نوشتار کے بیچ میں حائل ہو گیا اور ہم امت گمراہی سے بچ جاتی. امت ان کو رونا تھا، امت گمراہی سے دین سے تعلق ہے، اہل بیت کا، رسول اللہ کا، ان کے فرمان کا، اہل بیت کے بارے میں جو کچھ کہہ دیں، ان کے فضائل نہیں ہیں، یہ دین کی ضرورت ہے. اس پہ روتے رہے زندگی بھر کہ ہائے وہ شخص جو بیچ میں حائل ہو گیا. وہ حسبنا کتاب اللہ، وہ بچا کے بخاری نے کہا قد غلب علیہ الوجع، نبی پہ درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس جو ہے کتاب اللہ موجود ہے، وہ کافی ہے. یہ سب سے پہلی بغاوت تھی، اہل بیت سے بھی اور دین سے بھی، بلکہ رسول اللہ سے بھی. سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی، کتاب خدا کیا سمجھ میں آتی؟ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، میں ان جزیات کی طرف نہیں جاتا. وہ تو معلوم تھا کہ تیمم کا مسئلہ بھی نہیں معلوم تھا، وہ تو بہت کچھ ہے. ہمارے خلیفہ اول کو، حضرت کو قرآن میں لفظ کلالہ جو میراث میں آیا، جو ماں کے رشتہ داروں کہا جاتا ہے، کلالہ کے معنی نہیں معلوم تھے، ابا کے معنی نہیں معلوم تھے، ابن، ابن، اب نہیں، والد نہیں، ابن مشدد، ان کے معنی نہیں معلوم تھے. تیمم کا مسئلہ نہیں معلوم تھا. سفر میں حضرت عمار یاسر کو بتانا پڑا کہ بھیا کاہے نمازیں کھا رہے ہو، پانی نہیں ہے تو وضو کر لو. ہاں یہ کہا ان کا، وہ ہے نہیں قرآن میں وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تم کو سفر میں، یا یہ کہ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ جَاءَكُمْ بِهِ غائط، مطلب یہ کہ تم سے کیا کہتے ہیں وہ رفع حاجت کر لو، پانی نہ ہو، یا خاتون کے قریب، زوجہ کے قریب چلے جاؤ، پانی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو پاک مٹی سے تیمم کا ہے، یہ قرآن میں سے ہمیں معلوم ہی نہیں، ان کا یہ موجود ہے بھیا. تو دیکھیں یہ سب تو معلوم ہے، مجھے چڑانا نہیں ہے کسی کو. ہم مسئلہ یہاں بہت سینسیٹیو ہے، وہ دین کا ہے، وہ اہل بیت کا ہے. ہم لوگ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، دین کی وجہ سے مانتے ہیں. اللہ نے کہا ہے، ہم کیوں محبت کرنے لگے اگر اللہ اور رسول نے کہا ہوتا؟ ان کی محبت ایمان کی شرطی نہیں ہے، جزئی نہیں ہے، شرط ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، جنت جانے کی شرط ہے. ان کی ولایت، ان کی محبت. اور صدیقہ کبریٰ سے آگے کون ہوگا اس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں تو سب سے ایک ٹاپ پہ صدیقہ کبریٰ ہیں. انہی کے در کے اوپر آ کے بدتمیزی کی گئی. کیا نہیں معلوم تھا؟ کیا قرآن کی آیت نہیں یاد تھی آنے والوں کو در صحرا پہ ہجوم کر کے بدتمیزی کرنے و بلند آواز سے، اور پھر داخل ہو جانے والے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایماندارو، اگر مومن ہو تو نبی کے گھروں میں، بیت النبی نہیں ہے، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اذن اور اجازت نہ مل جائے. یہ کون سے بیوت ہیں؟ ایک گھر نہیں ہے، کہیں نبی کا گھر تھوڑی نہ تھا، بیوت النبی. تو یہ صدیقہ کبریٰ سے بڑھ کے بیت نبی کون ہے کہ جہاں پہ وحی نازل ہوتی تھی، جو باب جبرائیل تھا، جن کے دروازے کا نام ہی باب جبرائیل تھا. آج بھی باب جبرائیل اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ بیت فاطمہ و علی ہے کہ جس در پہ کھڑے ہو کے رسول سلام کرتے تھے، احترام کرتے تھے. نزول آیت تطہیر کے بعد بحکم خدا، ہر مفسر نے لکھا ہے، جب اللہ نے نزول آیت تطہیر کے بعد کیا کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو صلاح کا امر کیجئے. تو
کئی مہینے، کم سے کم 6 مہینے اس سے بھی زیادہ پیغمبر کا وطیرہ تھا کہ فجر کے فریضے سے پہلے امتثال امر خدا کہ اپنے اہل کو، تو صرف در علی و زہرا پہ آتے تھے کہ یہ میرے اہل ہیں، یہی آیت تطہیر بات. اگر کوئی اور اہل البیت ہوتا تو اس کے در پہ بھی جا کے صبح سلام کرتے، ریکارڈ میں ہوتا، وہ نہیں ہے. یہی وہ در ہے جو محترم ہے. بیوت نبی میں داخل نہ ہو ورنہ مومن نہیں رہ جاؤ گے. اور اسی در کے اوپر کھڑے ہو کے بدتمیزی ہو رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے جلانے کی. گھر میں داخل ہو گئے اور اذن کے بغیر. ارے ایک عام انسان کے گھر میں اذن کے بغیر داخل ہونا حرام ہے. کیسے خلیفہ شرعی تھے کہ جو عام انسان کے معیار سے بھی گر گئے تھے، وہ بھی فاطمہ زہرا کے گھر کے سامنے. یہ کون سا کیریکٹر ہے بھائی؟ یہ کون سے آئیڈیل ہیں؟ کون سے نمونہ عمل ہیں؟ صبح عمل اتنے بڑے افضل الانبیاء، مبلغ اعظم، تمام کائنات میں سب سے اونچا بندہ اور سب سے بڑا نبی، اس کے بالکل فرسٹ سکسیسر ہونے کے بعد کیا یہی نمونہ عمل ہے؟ کیا یہی اسوہ رسول اللہ ہے؟ کیا یہی آئیڈیل ہے؟ کیا یہی رول ماڈل ہے؟ ایک عام گھر میں بھی داخل ہونا حرام ہے کسی انسان کے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے مشرک ہو. اس کا گھر ہے، اس کی پرائیویسی ہے، حرام ہے. چاہے کہ صدیقہ کبریٰ کا گھر، علی کا گھر، حسن حسین کا گھر، سرداروں کا گھر، دین کا گھر، بیت دین ہے. وہ دینداروں کا گھر نہیں ہے، وہ دین کی جڑ ہے، اصل ہے، مائن ہے، جہاں سے دین کا پروڈکشن ہو، جہاں سے شریعت کے احکام ڈھلتے ہیں، جہاں وہی آتی ہے. یہ وہ گھر ہے. اور وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے، وہاں پہ دھمکی دینا ہی ایمان سے خارج کر دیتا ہے. صدیقہ کبریٰ کو دھمکی دینا، اللہ اکبر، سیدہ نساء عالمین، محور سورہ حل عطا اور مرکز آیت التطہیر، مصدر آیت تطہیر، مرکز مباہلہ. اللہ اکبر. سب جانتے تھے، لیکن مسئلہ دیکھیے دو طرح کا، اس میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو پولیٹیکل، سیاسی مجبوری، یعنی اپنے کو صحیح ثابت کرنا، اور اپنے کو جبھی صحیح ثابت کر سکتے تھے جب اہل بیت کو غلط ثابت کریں، کیونکہ یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول ہے. یہ بالکل دو متضاد کنٹراسٹ چیزیں ہیں. اہل بیت کے خلاف جا کے کوئی دیندار نہیں رہ سکتا، تو خلاف جا کے پھر اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اہل بیت کو غلط ثابت کرے گا. اور یہی کہا تھا دروازے پہ کہ یہ دیکھیے آپ کے بابا سب سے زیادہ محبوب تھے اور ان کے بعد آپ محبوب ہیں، لیکن امت کا یہ مسئلہ ہے اور یہ دین کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر ہم آپ سے بھی مروت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یعنی مولا کائنات اور صدیقہ کبریٰ سے بڑے ٹھیکیدار بن گئے ان کے بابا کے دین کے یہ لوگ، کہ ان کو احساس نہیں ہے دین کا، ان کو بڑا احساس ہے امتیوں کو، غلاموں کو. کتنے دن چلی حکومت ان کی تو بادشاہت سدا قیامت تک ہے. ان کے تو صلوات پڑھے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہے. یہ حکومت کتنے دن چلی؟ ان کی بادشاہت یہاں بھی تھی اور وہاں بھی ہے، اور آخرت محشر پوری تک ہوگی. کائنات ان میں کی ہے. بادشاہت تو وہاں تک ہے. جن پر صلوات پڑھے بغیر نماز قبول نہ ہو، جن پر صلوات پڑھے بغیر نماز اوپر نہ جائے، ان کے مقابلے پہ کتنے دن حکومت کر لی؟ اس سے کیا حاصل ہوا سوائے دنیا امت جانتی میں ہے، آنکھیں کھل رہی ہیں. امت ہے، اطرت ہے. کوئی کتنا بھی اونچا ہو جائے امتی ہی رہے گا، درود پڑھے گا. وہ اس کے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا نماز میں. سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اہل بیت دین ہے، اہل بیت دیندار نہیں ہے. یہ لوگ بہت سے بہت دیندار تھے. اہل بیت دین ہے. یہاں سے لے کر محشر تک ان کی حکومت ہے. یہاں بھی ان کی ولایت ہے، وہاں بھی ان کی ولایت و شفاعت ہے. سب سردار ہیں، سب جنت کے سردار ہیں. محشر برپا ہی ہوگا اہل بیت کے اور صدیقہ کبریٰ کے مصائب اور مظالم کے مقدمے کو سننے کے لیے محشر میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا مقدمہ صدیقہ کبریٰ کا ہوگا، کہ جس کی سنوائی اور جس کا جج اللہ ہوگا. سب روایات موجود ہیں وہاں. تو بی بی کے در پہ ہجوم کیا گیا. اس حوالے سے نہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. ہم کچھ نہیں کہتے اس حوالے سے. صدیقہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں؟ ان کے الفاظ ہم نہیں کہہ رہے. ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے کوئی علماء نہیں کہہ رہے، ہمارے دانشور اس بات میں کچھ نہیں. ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں شہزادی کیا فرماتی ہے، وہ سننا چاہیں گے. شہزادی ناراض نہیں. خود بخاری دیکھیے بخاری میں بھی یہ بھی روایت ہے
کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بزت منی من اغضبها فقط اغضبنی. دیکھیے مسئلہ صدیقہ کبریٰ کا خالی نہیں ہے، بی بی کا غضب رسول اللہ کا غضب ہے. من آزاہا فقط آزانی، یہ بھی الفاظ ہیں، جس نے اس کو اذیت دی مجھے اذیت. اور قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جب شہزادی نے سکوت اختیار نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی کوئی سکوت اختیار کرنے کو نہ کہے. ہمیں بھی حقائق بیان کرنے ہوں گے اور ہمیں کرنے چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں. کیونکہ جب شہزادی نے اس کے اوپر احتجاج بھائی ہم تو قرآن اور حدیث پر، اور وہ بھی حدیث جو بخاری اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ یہ حدیث موجود ہے وہاں پر. فاطمہ کو غضب نہ کرنے والا مجھے، رسول اللہ کہہ رہے مجھے اس کو ایذا دینے والا مجھے ایذا دے. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ اور رسول نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں ان کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے بچا کے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اتنا طے ہے کہ بی بی کا مسئلہ جو ہے، ان کی محبت، ان سے بغض، ان کو اذیت دینا، یہ دین کا مسئلہ ہے. یہ رسول اللہ اور اللہ کو اذیت دینے والا ہے، اور وہ ملعون ہے بنص قرآن. ہم کیا کریں؟ ہم تو خود پھنسے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ نہیں ماننا ہے، ورنہ مسلمان نہیں رہ جائیں. کیا قرآن کی آیت کے انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم یہ آیت نہیں مانتے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. کرنا ہے، دین کی مجبوری ہے بھائی، کیا کیا جائے. اسی لیے کہہ رہا ہوں اہل بیت دین ہے، عام مسلمان نہیں ہے. وہ ایک صحابی نہیں ہے، وہ ایک زوجہ رسول عام نہیں ہے. اور صحابی کو بھی اگر کوئی رسول اللہ کے بغض کی وجہ سے صحابی کو کوئی کچھ کہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کے بغض کی وجہ سے کہہ رہا ہے. یا کسی زوجہ رسول کو رسول اللہ کے بغض کی وجہ سے اگر کہہ رہا ہو کہ ان کی زوجہ ہے لہٰذا رسول اللہ کو ٹارگٹ بنانا ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. لیکن اہل بیت کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے، خالی رسول اللہ نہیں. اہل بیت انڈیپینڈنٹ، مستقل اللہ کی نظر میں اس اسٹیٹس کے ہیں کہ ان کا ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا تعلق ہے. وہ سب ڈائریکٹ سردار ہیں، رسول اللہ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے محترم نہیں ہیں. وہ اپنے دین، ایمان، اپنے یقین، اپنے کردار، دین خدا کی خدمت، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ نور ہیں، وہ مخلوق اول ہیں، سب وہ اول نور ہی کے سب اجزاء ہیں. تو یہ دین ہے. اب صدیقہ کبریٰ کے بارے میں یہ صحیح تھا کہ غلط تھا دعویٰ اور فلاں اور یہ وہ سب کچھ نہیں، اور ظلم ہوا. اور ہمارے یہاں اہل بیت ان کے فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بچے ائمہ علیہ السلام، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ کیا تھیں، انہا صدیقۃ شہیدہ. خالی صدیقہ ہی نہیں ہے، شہیدہ ہیں. اب سن لیجئے یہاں پر وہ شہیدہ کے لفظ کو بھی گھمایا جاتا ہے کہ شہداء اور شہید تو کا لفظ تو پھر انبیاء و مرسلین کے لیے بھی آیا ہے، کتنے جو قتل نہیں کیے گئے. جی نہیں، وہ الگ ہے، وہ اہل منصب والا ہے. کون؟ ظاہری منصب. صدیقہ کبریٰ نہ نبی تھی، نہ رسول تھی، نہ امام تھی، نہ خلیفہ تھی، مگر آپ کا معیار اتنا بلند تھا کہ نگاہ پروردگار اور اپنی عصمت اور عفت اور طہارت اور فضائل اور بلندی اور قرب خدا اور محبت خدا میں نہ اپنے بابا سے کم تھی، نہ اپنے شوہر سے کم تھی، نہ اپنے بچوں سے کم تھی، نہ کسی نبی سے کم تھی، بلکہ نبیوں سے افضل تھیں. یہ سارے نصوص موجود ہیں. لیکن وہ ظاہری منصب نہیں تھا. تو وہ شہداء جو ہیں، دیکھیں میں عرض کر دوں، بات آ رہی ہے، ہر امت کا ایک شہید ہوتا ہے، ڈائریکٹ گواہ و نگراں، جس کے سپرویژن میں امت عمل کرتی ہے، اور قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کھڑے کیا دیکھ رہے تھے، تم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں. یہ شہادت ہے. توجہ ہے. اسی لیے 2 آیتیں ہیں. ہر نبی کیا اس کو اللہ نے اپنے امت کا شہید. ایک آیت پڑھوں کہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہر امت سے ہم ایک شہید بلائیں گے، اور اے رسول آپ کو ان شہداء پر شہید قرار دیں گے، یعنی شہید علی الشہداء. اور رسول اللہ کے بعد بھی ایک تعداد ہے شہداء کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح سے جیسے پچھلے نبیوں اور رسولوں کو ان کی امت کا ڈائریکٹ شہید بنایا، یہ امت قرآن میں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو امت اسی طرح امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر اپنے زمانے کے شہید بنو، گواہ بنو، نگراں بنو، وٹنس بنو، اور یہ رسول تم پر شہید بنے. یعنی رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین کے اوپر شہید ہیں، اور
رسول کی امت میں جو شہداء ہیں وہ ائمہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اعمال کا نگراں ہو، وہ علی سے لے کر مہدی تک ہیں، اور رسول اللہ ان پر بھی شہید ہیں۔ تو اس فہرست میں جناب فاطمہ زہرا نہیں ہے، یہ شہداء وٹنس والی ایشو ہے۔ مگر بی بی کو جو کہا گیا ہے شہیدہ، تو وہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، پھر کن معنوں میں شہیدہ ہیں؟ وہ یہی شہیدہ ہیں، یعنی مقتولہ، فزیکل ڈیتھ نہیں ہے ان کو ملی، وہ طبیعی موت سے نہیں ان کی زندگی ختم ہوئی ہے، بلکہ وہ صدیقہ ہیں اور شہیدہ ہیں۔ یہ در پہ ہجوم اور وہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے، اور ائمہ روتے رہے ہیں بی بی کی شہادت اور ان کے اوپر ڈھائے گئے مظالم، اور جو ان کی بے حرمتی کی گئی، حد کے حرمت کی گئی ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کا زبان کو یارہ نہیں ہے، اس کو یاد کر کے حسین کے جب مصائب بیان کیے جاتے تھے، ائمہ فرمائش کرتے تھے ذاکروں سے، شعراء سے، اور پھر دھیرے دھیرے کیفیت طاری ہوتی تھی، اور پھر اب بہت بے چین ہو جاتے تھے، اور حرم سے بھی آوازیں بلند ہو جاتی تھی، تب کہا جاتا تھا اب رک جاؤ۔ مگر یہی ائمہ کی سیرت ہے، فاطمہ زہرا کے بچوں کی، ائمہ کی، کہ وہ مصائب کی تفصیل نہیں، نام فاطمہ لیا گیا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شرم و حیا تھی جو بی بی پہ خالی پسلی شکستہ ہونے کے والے مصائب نہیں، بلکہ وہ ایک حیا کا تقاضا تھا، یعنی اپنی جدہ کا نام آتا تھا، سب نے نظروں میں منظر وہ بی بی کی بے حرمتی جو کی گئی، وہ حد کے حرمت جو کی گئی، جو آپ کے تازیانے مارے گئے، جو تلوار کا قبضہ آپ کے مارا گیا بازو کے اوپر، آپ کے ہاتھ پہ کوڑے مارے گئے جب مولا کائنات کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، اور آپ غش میں تھیں، جناب محسن شہید ہو چکے تھے، مگر اپنی تکلیف بھول گئیں، اور ایک بار وہ آئیں قبر رسول کے پاس، تمام ہاشمی خواتین گھیرے ہوئے تھی فاطمہ کو، اور قبر کے قریب وہ کھڑے ہو کے فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ چھوڑ دو ابو الحسن کو، ورنہ میں اپنے بال جو ہیں وہ منتشر کر دوں گی، ردا ہٹا دوں گی، اور میں بابا سے فریاد کروں گی۔ یہ اور مسجد نبوی یہ موجود ہے روایات میں کہ اس کی دیواریں یعنی مقلوع قلع کہتے ہیں اکھڑ جانا، اتنی اکھڑ کے اونچی ہو گئیں کہ نیچے سے گھوڑا نکل جائے۔ تب سلمان فارسی قریب میں کھڑے تھے، آپ نے کہا کہ صدیقہ آپ کے بابا رحمت للعالمین ہیں، آپ بھی رحمت للعالمین ہیں، یہ نہ کیجئے بی بی۔ یہ کہہ کے سلمان نے جو کہا تو بی بی نے اپنے کو قابو میں کیا ہے۔ یہ سب ہمارے یہاں ثابت ہے مصائب، مگر جو در پہ ہوا وہ ہر جگہ ریکارڈ ہے، وہ بے حرمتی اور وہ مولا کائنات کو پکڑ کے لے جانا مجرموں کی طرح۔ وہ بی بی نے اس وقت جب کھینچ کے لے جانے لگے تو آپ، ایک روایت کہتی ہے ہاتھ پکڑ لیا، ایک روایت کہتی ہے کہ آپ کی ابا کو پکڑ لیا، اور بی بی اتنے مرد کھینچ رہے تھے لیکن فاطمہ زہرا چھوڑ نہیں رہی تھی صدیقہ۔ اب جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا؟ جب نہیں چھوڑ رہی تھی تو تازیانوں کی بارش آپ کے ہاتھ کے اوپر کی گئی ہے کہ تڑپ کے آپ نے رضا چھوڑ دی مولا کائنات کی۔ تو یہ سب مصائب ہیں، اس کو بیان کرنا ضروری ہے دین کی خاطر، ورنہ اور کون سا ڈسپیوٹ تھا؟ کون سا لشکر جمع کر رہے تھے مولا کائنات؟ کوئی تو بتائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بیعت کرو تاکہ ہماری خلافت شرعی ہو جائے، تمہاری سگنیچر ہو جائے، تمہاری امضا ہو جائے صدیقہ کبریٰ۔ ان کو معلوم تھی کہ علی کی اور فاطمہ کی بیعت کی اتنی اہمیت ہے، خود فاطمہ کو اپنی بیعت کی اور علی کو اپنی بیعت کی اہمیت نہیں معلوم تھی، اور اگر بیعت بڑے خوشی سے کر رہے تھے تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اسباب کیا تھے؟ سیاسی اسباب سب سے پہلے یہی تھے، اگر کچھ نہ مانو تو سیاسی اسباب، ورنہ بعض جو آئے تھے ان کے دل میں بغض بھی تھا۔ مولا کائنات خالد بن ولید، یہ ملعون، یہ زانی، یہ قاتل، یہ صحابی رسول جلیل، صحابی مالک ابن نبیرہ، ان کی ساری قوم کو شب خون مار کے دھوکے سے قتل کرنے والا، اور ان کے سر کو کے اوپر ہانڈی پکانے والا، سر کو آئلہ بنا کے ہانڈی پکانے والا، اسی شب خیمے میں وہیں ان کی حسینہ اور جمیلہ جن کا حسن شہرہ آفاق تھا، اس صحابیہ، اس صحابی کی زوجہ مومنہ، اسی کے وہیں خیمے میں اس کے ساتھ زنا۔ ارے ابے اگر کسی مقتول اور مر جانے والے کی بیوی پسند بھی ہو تو عدے کے بعد نکاح کیا جاتا ہے، یہ تو کھلی ہوئی زنا ہے جس پر حضرت عمر بہت خفا تھے۔
جب مالک ابن نویرہ کا سرور وہ سب ان کی قوم ہم سب لایا گیا معاملہ، تو حضرت عمر بہت خفا تھے، ممبر پہ بیٹھے ہیں حضرت ابوبکر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ 2 حدیں جاری کریں گے، ایک تو قتل مسلم و قتل مسلمین، دوسرے زنا، سنسار کریں گے۔ اس وقت معاملہ خطرناک سمجھ کے، دیکھیے اب یہاں پہ تو فاطمہ زہرا نہیں ہے نا، یہاں پہ تو علی نہیں ہے، اس وقت ان کے سینے پہ دھکا مار کے حضرت ابوبکر نے کہا بھائی اب کیا بتاؤں، حضرت لگانا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھانا ہے، انہوں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، انہو سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، ہم اس کو نیام میں نہیں رکھیں گے۔ لقد تأول فاخطأ، اس نے اجتہاد کیا، خالد بن ولید پلید نے، اور خطا ہو گئی۔ واہ 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 واہ، یہ پہلی خطا اجتہادی ہے جو نص سے اللہ اور رسول کے خلاف جس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور پھر وہ سوچئے اس سے پہلے حسبنا کتاب اللہ کا بغاوت کا نعرہ، نص کے خلاف، نص سے قرآن ہو کہ نص سے رسول لکھتے تو حدیثی تو ہوتی، اس کے خلاف اجتہاد ہو رہا ہے کہ کتاب خدا کافی ہے۔ یہ سب پہلے ہی بغاوت کی بنیاد، اہل بیت کی اہمیت کو گرانا، ان کے فضائل کو دبانا، ان کے حق کو مارنا، سارا پلان پہلے سے تھا۔ پوری فرقہ واریت کے جراثیم موجود تھے، ابھی رسول کی آنکھ نہیں بند ہوئی تھی، لہٰذا اعلان کی مجال اور ہمت نہیں تھی، اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، سب سے پہلا در فاطمہ پر اٹیک، اور یہی کہ بیعت لینا، اس لیے کہ فاطمہ اگر بیعت نہیں کریں گی تو کسی کی حکومت و خلافت شرعی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے اور ان کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کے درمیان پیغمبر نے کہا، خود فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ مرتے وقت اس کو اپنے امام برحق کی معرفت نہ ہو، جاہلیت کی موت مرا، وہ اسلام و صحابیت و یہ ہو صدقہ و خیرات و جہاد و ہجرت اور سب خمس زکوٰۃ سب بیکار ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ بنا لائے جس کو امام بنا لائے خلیفہ اول، ٹھیک ہے، فاطمہ کا امام کون تھا؟ یہ تو پرانا سوال ہے، بڑے بڑے مناظرے یہ کہہ کے جیتے گئے ہیں بھائی، یہ بی بی کا حق ضرور ہے بیان کرنا، یہ لکشمن ریکھا ہے، یہ حد فاصل ہے، یہ ڈسٹنگوشنگ لائن ہے، یہ حق و باطل کے درمیان برہان ہے، یہ دلیل ہے۔ فاطمہ زہرا کی حقانیت اور مظلومیت جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتی ہے۔ بتائے امت کے فاطمہ کا امام کون تھا؟ اور حدیث کی زد میں، قانون کی زد میں تو اہل بیت بھی آئیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، قانون جو ہے وہ سے بالا تر رسول اللہ خود نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کو بھی ان کی لمٹ بتائی کہ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے رسول، سب سے اونچے ہونے کے بعد، سب سے اونچے بندے محبوب اور سارے نبیوں کے سردار کے بعد، ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت پر قرار دیا ہے، ایک قانون پہ قرار دیا ہے، تو آپ اس کو فالو کیجئے، اتباع کیجئے، اور لا علم جو جاہل ہیں، نادانوں کی باتوں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا۔ یہ تو رسول جاہل شریعت نہیں ہے، متبع شریعت ہے، وسیلہ ہے جعل شریعت کا، اللہ کے نے وسیلہ بنایا تھا۔ تو جب رسول اللہ قانون سے اونچے نہیں ہے تو ان کی بیٹی اور اہل بیت کے قانون سے اونچے نہیں ہیں، تو پھر وہ حدیث کے جو وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، جاہلیت کی موت مرا ہو امت میں، اس وقت سے لے کر آج تک کسی ملا یا کسی صحابی کی اوقات کے کہہ دے کہ فاطمہ جاہلیت کی موت مری، اور یہ طے ہے کہ حضرت ابوبکر ان کے امام نہیں تھے، پھر ان کا امام کون تھا؟ وہی خلیفہ بلا فصل، وہی ولی اللہ الاعظم، وہی نفس خدا و نفس رسول، مولا کائنات تھے۔ تو اب شیعوں کی فکر کوئی نہ کرے کہ کیا حشر ہوگا، جو فاطمہ کا امام تھا وہی ہمارا امام تھا، جو فاطمہ کا حشر ہوگا وہی ان کے شیعوں کا حشر ہوگا۔ بے شک، نہ کل بیعت کی تھی نہ آئندہ بیعت ہوگی، بیعت تو نہیں ہوگی، اب چاہے جو مرضی کر لے۔ بہرحال اس مسئلے کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھیڑنے سے انتشار، کہتے ہیں کہ جی انتشار پھیلتا ہے۔ کیا حقائق بیان نہ ہوں؟ کیا لا الہ میں سے لا ہٹا دی جائے اور بغیر لا کے اذان دے دی جائے؟ تو کیا یہ انتشار کا سبب ہے یا انتحاد کا سبب ہے؟ کیونکہ اس سے امت ایک جگہ پر آ جائے گی، لوگوں کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں پروگرام کا ٹائم تاکہ تمام۔ بھائی یہ تو الٹی منطق ہے، پہلے یہ کہ حق کا انکار کیا جائے، الگ سے اپنا کوئی دھرم بنا لیا جائے، اس کے بعد حساسیت شروع ہو جائے، سینسیٹیوٹی شروع ہو جائے، پھر فہرست میں اضافہ ہوتا چلا جائے، پھر معاویہ کے محترم ہو جائیں، پھر ان کے اماں ابا ہندا اور ابو سفیان بھی محترم، پھر ان کے صاحبزادے یزید بھی محترم ہو جائیں، پھر بنی امیہ کے پھر مروان بھی محترم، اللہ اکبر، مطرود رسول کی اولاد و ملعون
ابن ملون پشتینی ملون وہ بھی یہ لیے ہو گئے رضی اللہ عنہ، ان کا بھی اس ہونے لگا، ان پہ بھی کتاب لکھی جانے لگی، امیر المومنین مروان۔ تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ پہلی ہی منزل پہ سلسلہ روک دیا جائے۔ دیکھیے دین، مسئلہ دین کا ہے، دین سے زیادہ حساس کوئی چیز نہیں ہے، معاملہ اللہ کے دین کا ہے، اسلام کا ہے، قرآن کا ہے، رسول اللہ کا ہے، تو یہ مسئلہ ہے اصلی۔ تو دیکھیے انتشار کس سے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کو نا۔ اب یہ میں کہا کرتا ہوں، ایک جملہ کہہ دوں، میں بہت سی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی فرقہ واریت ہم شیعوں نے نہیں کی ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے، تشیع فرقہ نہیں ہے، شیعہ دین ہے، فرقہ نہیں ہے۔ اور فرقہ دین کا فرق کیا ہے؟ جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آئے وہ فرقہ ہے، جو رسول اللہ کے سامنے موجود ہو وہ دین ہے، کیونکہ رسول اللہ فرقہ نہیں لے کے آئے تھے، دین لے کے آئے تھے۔ اب علی کا شیعہ ہونا، شیعہ کا مطلب شیعہ علی کا شیعہ یعنی کیا؟ بعد رسول علی کو خلیفہ بلا فصل منصوص من اللہ والرسول اور امام مفترض الطاعہ حجت اللہ علی الخلق اجمعین، اور جس کی اطاعت ساری کائنات پر واجب ہو، وہ معصوم علیہ السلام بلا فصل اللہ رسول کا اپوائنٹڈ، جو رسول کے بعد امام مانے۔ یہ ہے بنیاد تشیع شیعہ کی، اور یہ رسول کے سامنے موجود تھی، یہ تشیع رسول کے سامنے موجود، علی کا شیعہ ہونا یہ ہے تشیع، یہ موجود تھی۔ ہم اس لیے دین کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ لیے اہل سنت کی بڑی بڑی کتاب تفسیروں موجود، یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ ابن حجر ایسمی مکی نے اپنی کتاب جو شیعوں کی رد میں لکھی، الصواعق المحرقہ، جلا دینے والی بجلیاں، ہم کو کہا ہے رافضہ، زندقہ ہم کو کہا ہے، بے دین کہا ہے ہم کو، اس میں بھی جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، تو اس میں لکھ گئے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں اور اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں وہ خیر البریہ ہیں، the best of the creation ہیں۔ تو رسول اللہ نے اسی وقت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا علی انت وشیعتک ہم خیر البریہ، اور یہ بھی پھر ابن حجر نے لکھا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی آپ، یہ جو اللہ نے کہا خیر البریہ، آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، اور قیامت میں آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور یہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ تو رسول کے سامنے شیعہ، اللہ نے آیت نازل کی، رسول اللہ نے شیعہ ہو کے علی کا شیعہ کہہ کے ریکگنائز کیا، تو رسول جو بھی لاتے ہیں وہ دین خدا ہوتا ہے، یعنی علی کا شیعہ ہونا دین ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہیں کہ جو تشیع سے الگ ہوئے ہیں، اسلام کا حقیقی تیرا ہی تشیع ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کو رسول کے سامنے علی کا شیعہ کہہ کے پکارتے تھے، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار کو۔ اگر علی کا شیعہ ہونا فرقہ واریت ہوتی تو کم سے کم رسول اللہ ہی بعض صحابہ کو ٹوکتے کہ پلیز میرے سامنے تو آپ جو ہیں وہ فرقہ واریت کی بات نہ کیجئے، علی کا شیعہ ہونا فرقہ واریت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی امضا ہے، حقیقی اسلام یہی ہے۔ شیعہ تو رسول کے سامنے جو ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے۔ سب ہم سے الگ ہوئے ہیں، ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے ہیں، سب ہم سے الگ ہو کے ہم غدیر والی شہرہ پہ ہیں، جو ذوالعشیرہ سے چلی ہے، غدیر پہ آئی ہے، کربلا سے ہوتی ہوئی، ایما سے ہوتی ہوئی امام مہدی تک جائے گی، یہ ہے تشیع۔ تو انتشار نہ اہل بیت کے حق کو بیان کرنا ہے، نہ ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے، اور جب اہل بیت ہی کی محبت دین ہے تو ان کے دشمنوں سے نفرت بھی دین ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ انتشار سے بچنے کے لیے سلیقے سے، مگر ہم کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دین ہے، یہ دین سے خیانت ہے کہ اہل بیت سے محبت و مودت سب کچھ ہونے کے بعد جنت کے سردار وہ ہیں اور ان کے قاتلوں کے قصیدے پڑھے جائیں، یا یہ کہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھا جائے یا ان کے جرائم کو چھپایا جائے۔ تو جو جرائم دوسروں کی کتابوں میں آ گئے ہیں اتنا تو بیان کرنا واجب ہے بھائی، واجب ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اپنا ایک مرتبہ پھر قیمتی وقت انتہائی مصروفیات کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ایام فاطمیہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو جو ہے وہ زحمت دیں۔ اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہم انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں جناب علامہ سید عروج الحسن میثم صاحب کے کہ آپ نے اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے جب ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی۔ اور ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ گیا، ہماری آپ کی اگلی ملاقات روز جمعہ ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔